मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रीडम इन क्राइस्ट, जिसमें हम खुदा के खादमों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं और खुदा के इलाहियात को जानते हैं। नाज़रीन, लास्ट एपिसोड में हमने खुदा के खादिम के साथ बातचीत की और हमने खुदा के कवनेंट के बारे में जाना और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से खुदा जो है वो अपने लोगों के साथ अहद बांधता है और किस तरह से उसने अहद बांधी। फिर हमने बातचीत की खुदा के इलाहियात पर और फिर उन अहदों पर, उनकी इकसाम पर हमने बातचीत की। तो आज हम खुदा के खादिम को एक दफ़ा फिर से अपने इस प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सो आज हम उन्हीं कवनेंट के बारे में जानेंगे और इस एपिसोड को, जो सेकंड एपिसोड है, इसको आगे लेकर चलेंगे। तो आए बातचीत करते हैं खुदा के खादिम से। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा थोड़ा बहुत मेरी आदत है मैं रिपीट करता हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसा कि आपको मालूम है, कि बाइबल जो है वो अहदों की किताब, और अगर ये अहदों की किताब है तो ये अहद की ज़बान में लिखी गई है, इसलिए आपको अहद की ज़बान सीखनी पड़ेगी। फिर आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ आएगी, वरना आप गहरे तौर पे कभी भी बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। तो दूसरी बात ये है जो इम्पोर्टेंट थी, वो ये थी कि खुदा जो हमारा खुदा यहोवा खुदा है, वो इंसान की ज़िंदगी में या किसी कौम की ज़िंदगी में या किसी ग्रुप की ज़िंदगी में अहद के रिश्ते के ज़रिए से काम करता है। अहद के रिश्ते के ज़रिए से काम करता है, क्योंकि जब भी अहद बांधा जाता है तो एक रिश्ता पैदा होता है और फिर खुदा उस रिश्ते के ज़रिए से काम करता है। और अगर हमारा या आपका, या आप समझते हैं कि आपने कभी खुदा के साथ अहद नहीं बांधा, रिश्ता नहीं बांधा, तो फिर खुदा आपके ज़रिए से काम नहीं करेगा। खुदा सिर्फ उनके ज़रिए से काम करता है जो अहद के रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो ये दो बातें जो हैं वो बड़ी अहम थी, मैं बार बार इनके ऊपर जो है वो फोकस करता हूँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अहद क्या है, अहद क्या होता है, क्योंकि ये जो टर्म अहद है ये बाइबल में इस्तेमाल हुई है, जबकि आजकल जो है वो लफ्ज़ अहद का इस्तेमाल बहुत कम है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो मतरूक हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और उसकी जगह पे हमने कॉन्ट्रैक्ट के अल्फाज जो हैं वो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट का वो माने नहीं है जो अहद का माने है। सो हम इन चीज़ों को, फ़र्क भी इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखें। सो अहद क्या है? जब भी कभी दो लोग या दो से ज़्यादा, दो ख़ानदान कह लें, दो पार्टियां कह लें, मिल के कोई काम करना चाहती हैं, तो उस काम को करने के लिए पहले वो अहद बांधती हैं, ताकि वो काम जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हो सके। और उसके लिए वो वादा करती हैं या कसमें खाती हैं कि जिस काम के लिए वो अहद बांधा गया है वो उसमें वो वफादार रहेंगे, उसमें वो ज़िम्मेदारी को वो पूरा करेंगे। इसलिए ये सारे काम जो है वो होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया, ये जो अहद है ये बड़ी एक संजीदा चीज़ है, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये बहुत संजीदा है। और दुनिया में लोग अहद बांधते आए हैं और उसको वो संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि जो संजीदगी से नहीं लेते वो फिर उन वादों को या उन कस्मों को उस तरह से नहीं निभाते जिस तरह से निभाना चाहिए। सो याद रखें कि ये जो अहद है ये एक बड़ा संजीदा अमल है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिल के एक अहद बांधती हैं ताकि वो मिल के कुछ काम करें। और अक्सर ये होता है कि उस अहद को सील किया जाता है, उस अहद के ऊपर मोहर लगाई जाती है ताकि वो पक्का हो जाए, और मोहर बहुत ज़रूरी है, और उसके ऊपर सील किया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि ये अहद जो है वो आज जो है वो बांधा गया है, ये मुस्तकबिल में भी हमेशा के लिए जो है वो कायम रहेगा। तो अहद बांधने के बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। शादी है, जैसे शादी का अहद बांधने के लिए
ہم اس کی قسمیں کھاتے ہیں. پھر دوستی کا بائبل میں ہے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. ایک مثال ہم سب چیزوں کی ذکر کریں گے. دوستی کا پرانے زمانے میں شروع سے دوستی کا جو رشتہ ہے یہ بھی عہد کے ذریعے سے ہی لوگ باندھا کرتے تھے، کیونکہ جو دوستی کا عہد ہے وہ بہت ہی عظیم ہے. اور بائبل میں بھی ایک جگہ لکھا ہے ایک بھائی ایسا ہے جو اصل بھائی سے کہیں زیادہ جو ہے وہ دوستی دکھاتا ہے، محبت دکھاتا ہے. اور یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ وہی بھائی ہے جو عہد کے رشتے سے باندھا گیا ہے، دوست ہے، ایک دوست ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرانے زمانے میں لوگ اور قبیلے عہد باندھتے رہے ہیں. کوئی کمزور قبیلہ اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے طاقتور قبیلے کے ساتھ عہد باندھتا تھا. جب عہد باندھا جاتا ہے تو دو قبیلے پھر ایک ہو جاتے ہیں. اگر ایک کمزور ہے اور ایک طاقتور ہے تو ان کی طاقت بیلنس ہو جاتی ہے، یعنی کمزور طاقتور ہو جاتا ہے. زور آور تو کمزور نہیں ہوتا، لیکن کمزور لازمی طاقتور ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے لوگ کئی مقاصد کے لیے عہد باندھتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، دوستی کے لیے، شادی کے لیے، منگنی کے لیے بھی ایک عہد باندھا جاتا ہے. بلکہ ہماری بائبل کے مطابق تو منگنی ہی اصل میں شادی ہوتی ہے. وہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ رخصتی کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو اسی لیے لوگ اپنے مقاصد کے لیے، خوشحالی کے لیے، پروٹیکشن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک قبیلے دوسرے قبیلے کے ساتھ قدیم معاشروں میں وہ عہد باندھتے تھے تاکہ وہ ان کی حفاظت ہو سکے اور کوئی دشمن جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے. تو اصل مقصد ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو وعدہ کیا جاتا ہے، جو قسم کھائی جاتی ہے، یہ دو پارٹیوں کو، یہ دو لوگوں کو ون کر دیتی ہے. اور یہ باتیں ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ دنیا کی مثالیں ہیں، لیکن اصل میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ عہد باندھتے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ ایک رشتے میں جڑ جاتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا اصل مقصد ہے یہ ساری باتیں بتانے کا. تو یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں جو ہے وہ رہنے چاہیے. پھر جب عہد باندھا جاتا ہے تو اس عہد کے رشتے کے کچھ تقاضے ہیں. وہ عہد جو ہے وہ محبت چاہتا ہے، عہد جو ہے وہ وفاداری چاہتا ہے، عہد جو ہے وہ ذمہ داری بھی چاہتا ہے. آج جب ہم کلیسیا کی طرف دیکھتے ہیں تو کلیسیا کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے. ایون پاسٹر کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی بہت کم پاسٹر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ ایک عہد کے رشتے میں جکڑے ہوئے ہیں. اور جب ہم عہد کے رشتے میں جکڑے جاتے ہیں تو ہم عہد کے پارٹنر بن جاتے ہیں. تو ہر پارٹنر کو اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے، ادا کرنی ہوتی ہے. یہ شعور اسی وقت آتا ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ ہم عہد کے رشتے میں جڑے ہیں. جیسے جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی دو پارٹنر ہیں، اور میاں مرد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. عورت بھی سمجھتی ہے کہ میری کیا کیا ذمہ داریاں، اور ہر دو فریق جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ عہد کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. اب وہ دو نہیں ہیں، اب ایک ہو گئے ہیں، اور وہ عہد کے رشتے کی ذمہ داری کو سمجھتے اور نبھاتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ زیادہ تر مسیحی غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کو خدا کے ساتھ اس عہد کے رشتے میں زیادہ نالج نہیں ہے. جو ہونا چاہیے یہ شعور ہوگا تو ہر شخص پھر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. ذمہ داری کیا چیز ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ جو کام بھی آپ کو دیا جائے اسے پوری دیانتداری کے ساتھ کرو. جیسے خداوند یسوع مسیح نے ارشاد اعظم کا حکم دیا کلیسیا کو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کلیسیا اور خادم جو ہیں ان کا ارشاد اعظم کے بارے میں بھی کوئی کانسیپٹ ہے. ہم لوگوں کو صرف چرچوں میں اکٹھا کرتے ہیں، ارشاد اعظم کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ وہ سر فہرست ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا آخری حکم ہے وہ. اور ہمارے کوئی بزرگ جو ہیں مرتے مرتے بھی کوئی بات کر جائے نا، کہنے وہ ساڈے بزرگ نے مردے مینوں آخری گل ہے کہی وہ کرنی. وہ ہم اپنے رشتہ داروں کی باتوں کو تو پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے خداوند یسوع نے ہمیں کہا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے. تو جو حکم دیا ہے اس کو جو ہے
پورا کرنا کلیسیا کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے، خادموں کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے. سو دس از امپورٹنٹ. اور ایک اور بات ہے، دس از ویری ویری امپورٹنٹ، جہاں بھی عہد ہوتا ہے وہاں احتساب ہوتا ہے، وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں جواب دینا پڑتا ہے، وہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ یہ باتیں آپ کی روح میں تب آئیں گی جب آپ کے ذہن میں عہد کا شعور ہوگا کہ میں خدا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایک عہد کے رشتے میں جڑا ہوا ہوں، اور یہ میری رسپانسبلٹی ہے. یہ مجھے پتا ہے اگر میں نہیں کروں گا تو اس کی مجھے سزا ملے گی. تو اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو عہد کی جو قسمیں ہیں، عہد کے جو وعدے ہیں، اس کو پورے ہی نہیں کرتے، تو اگر ہم پورا نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور ہم میں سے ہر ایک کو، آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہاں آپ کا حساب ہوگا کہ آپ نے وہ خداوند یسوع مسیح نے جو حکم دیے وہ پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ کووننٹ اور کانٹریکٹ میں کیا فرق ہے، اس کے اوپر میں زیادہ زور نہیں دوں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کووننٹ جو ہے وہ 2 زندگیوں کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے. کووننٹ ٹوٹ نہیں سکتا، اگر ٹوٹ جائے تو اس کی سزا بہت سخت ہے، جبکہ کانٹریکٹ جو ہے وہ لوگ توڑ دیتے ہیں. کانٹریکٹ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کی اپنی ذاتی خواہشیں پوری ہو جائیں تو وہ توڑ دیتے ہیں. لیکن کووننٹ جو ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے. آج کے دور کے جو خود غرض لوگ ہیں، مطلب پرست لوگ ہیں، وہ اپنے وعدوں کا اور اپنی قسموں کا پاس نہیں کرتے. وہ جب چاہے، جب ان کا مقصد نکل جائے تو وہ اس کو توڑ دیتے ہیں. اور یہاں تک بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ اور امریکہ میں شادی کا عہد توڑنا آسان ہے، لیکن کار کی ڈیل توڑنا آسان نہیں ہے. وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ کسی کار کی ڈیل کو توڑ دیں. تو یہ وہ باتیں تھیں جو ہم نے پہلے بھی کی اور آپ کو یاد رہنی چاہیے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ بائبل میں بہت سارے عہود ہیں، بہت سارے کووننٹس ہیں. مثلا یہ ہے کہ 2 لیڈروں کے درمیان عہد ہے، بائبل میں میاں بیوی کے درمیان عہد کا ذکر ہے، 2 قبیلوں کے درمیان عہد کا ذکر ہے، بادشاہ اور لوگوں کے درمیان عہد کا ذکر ہے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب بھی عہد باندھے جاتے تھے تو وہ ایک قانونی ڈاکومنٹ بن جاتا تھا، اس کو سیل کیا جاتا تھا، اس کے اوپر مور لگائی جاتی تھی. اور مور جو ہے مختلف طریقوں سے لوگ لگاتے تھے. تحفہ دے کے بھی مور لگا دیتے تھے، یہ تحفہ ایک ایکسچینج کر لیتے تھے تو وہ ایک قسم کا مور لگ گئی کہ اب یہ کووننٹ جو ہے وہ باندھا گیا ہے. پھر پرانے زمانے میں بائبل میں لکھا ہاتھ ملا کر بھی، یہ سارے بائبل میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ چونکہ ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا، ہم تو ان عہود کے اوپر فوکس کرنا ہے جو خدا اور انسان کے درمیان میں ہیں. اس کے علاوہ بھوسا دے کر بھی لوگ کووننٹ باندھ لیتے تھے. اس کے بعد کھانا کھانے کے ذریعے سے بھی کووننٹ باندھ لیتے تھے. ویسے تو ہر کووننٹ میں کھانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک اور ہے نمک کھا کر، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ سالٹ کووننٹ، تو سالٹ کے ذریعے سے نمک کھا کر بھی وہ عہد باندھ لیتے تھے. یا پھر قربانی کر کے جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے تھے تو عہد باندھتے تھے. پر ایک اور عہد ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اور ہم انہی کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہتے ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے بلڈ کووننٹ. بلڈ کووننٹ جو ہے وہ ان سب کووننٹ سے اس کی جو ویلیو ہے وہ بہت اوپر ہے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے بلڈ کووننٹ کو توڑنا. اس لیے لوگ جو ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کر بلڈ کووننٹ باندھتے تھے. تو بلڈ کووننٹ جب باندھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جب کسی کام کے لیے 2 لوگ یا 2 پارٹیاں مل کر ایک ہوتی ہیں، ایک رشتے میں باندھی جاتی ہیں تاکہ کچھ کریں، تو اس کووننٹ کو بلڈ کے ساتھ سیل کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے بلڈ کے ذریعے. اور یہ بلڈ کووننٹ چونکہ بائبل میں آپ کا پرانا عہد نامہ جو ہے وہ بھی بلڈ کووننٹ ہے.
آپ کا نیا عہد نامہ جو مسیح یسوع کے ذریعے باندھا گیا وہ بھی بلڈ کوننٹ ہے. اس لیے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ بلڈ کوننٹ کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ اور کتنا سنجیدہ کوننٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ اور سنجیدہ ہے. یہ سنجیدگی کی باتیں ہیں, یہ کوئی شور کرنے کی یا اس طرح کی نہیں ہیں باتیں. یہ بہت سنجیدہ میٹر ہے, بہت مقدس میٹر ہے, بہت ہی زیادہ اہم ہے. سو بلڈ کوننٹ جو ہے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری جو لائلٹی ہے, ہماری جو وفاداری ہے وہ غیر متزلزل ہو اور موت تک ہو. یعنی موت ہو اس کو توڑ سکتی ہے, بلکہ بائبل میں ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ موت کے بعد بھی وہ کووننٹ نہیں ٹوٹا, اور اس کا بھی ذکر ہم کریں گے کیونکہ وہ داؤد اور یوناتن کا ایک عہد ہے. جو یوناتن مر گیا لیکن داؤد نے اس عہد کو کبھی نہیں توڑا. سو یہ دوسرے لفظوں میں ہم کہنا چاہیے کہ بلڈ کووننٹ کبھی ٹوٹتا نہیں. یہ غیر متزلزل جو ہے وہ وفاداری کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ مطالبہ کرتا ہے. ہماری بائبل میں سمرنا کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح نے کہا جان دینے تک وفادار رہ تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا. بلڈ کوننٹ, جان دینے تک وفاداری کی بات ہو رہی ہے, اس سے نیچے نہیں. اگر آپ کا ایمان آپ کی زندگی سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے تب تک آپ خدا کے لائق نہیں اور نہ ہی کووننٹ کے لائق ہیں. تو یہ باتیں ہیں. اب میں چلتا چلتا آپ کو بتاؤں کہ بلڈ کووننٹ باندھتے کیسے تھے. بلڈ کووننٹ کی پاسٹر صاحب رسم ہوتی تھی. آج ہم بھی ایک کووننٹ تو باندھتے ہیں, ہمارے پاسٹر جو ہے لوگوں کو بپتسمہ تو دیتے ہیں لیکن نہ پاسٹر کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور نہ ہی آگے بپتسمہ لینے والے کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہر ایماندار کی زندگی ہے وہ ایک نارمل سی زندگی ہوتی ہے, وہ اتنی سنجیدہ نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. دس از ویری ڈینجرس. کووننٹ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں کیونکہ ایک میں عمل کر رہا ہوں پر مجھے اس کی گریوٹی کا, اس کی سنجیدگی کا, اس کی وفاداری کا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا معلوم ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بلڈ کووننٹ کے بارے میں نالج سے محروم ہے. سو یہ بلڈ کووننٹ دو لوگوں کے درمیان ایک اٹوٹ بندھن ہے, رشتہ ہے. میں بار بار رشتہ کا لفظ کے اوپر زور دوں گا تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو. خدا رشتے کے بغیر کام نہیں کرتا اور وہ کووننٹ ریلیشن کے ذریعے کام کرتا ہے. اور یہ جو ہے وہ ہماری جو کووننٹ ہے یہ وہ وعدہ اور قسم کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن میں حیران ہوں کہ ہم جب یسوع کے ساتھ عہد باندھتے ہیں, کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے, کوئی بتاتا نہیں ہے کہ یہ کووننٹ ہے. ہمیں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, تبھی آپ خدا کے ساتھ چل سکتے ہو, اس کے ساتھ جو ہے وہ روحانی سفر میں آگے بڑھ سکتے ہو. اگر آپ کے پاس کووننٹ کا ریلیشن نہیں ہے, میاں بیوی کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہم ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں, ہم ایک عہد کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور وہ دکھ میں سکھ میں ہر لحاظ سے جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, لڑائی جھگڑوں کے باوجود بھی چلتے رہتے ہیں. لیکن یسوع کے ساتھ اور خدا کے ساتھ جو عہد ہے اس کا ہمیں نالج نہیں ہے, اس لیے ہم برکتوں سے محروم ہیں. اس لیے ہمارے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے جو ہے ہونی چاہیے. اور اس کی چھوٹی سی مثال مجھے یاد آ گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ملکہ آستر کی کتاب بائبل میں ہے. وہ جب ملکہ بننے کے لیے منتخب ہوئی تو اس کا ایک چچا تھا جس کا نام مرتکی تھا, اور بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس کا نام حمان تھا. اور اس حمان نے ایک منصوبہ بنایا کہ یہودیوں کو ختم کیا جائے. تو جب یہ سازش چل رہی تھی بلکہ اس نے بادشاہ سے وہ لیٹر بھی لکھوا لیے اور اس کے اوپر بادشاہ کی سٹیمپ بھی, مور بھی جو ہے وہ کروا لی. جب بادشاہ کی انگوٹھی کی مور لگ جاتی ہے تو اس کے بعد بادشاہ خود بھی اسے روک نہیں سکتا. یہ بادشاہیوں کی باتیں. یعنی جب بادشاہ اپنی مور لگا دے پھر بادشاہ خود بھی اسے نہیں روک سکتا, وہ عمل میں لانا ہی ہوتا ہے. اور جب یہودیوں کے قتل کا یہ منصوبہ بنایا گیا تو مردکی جو ہے وہ آستر کے پاس گیا اور آستر سے اس نے کہا
یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور عہد کے شعور کی بات ہے. اس نے کہا یہودیوں کے لیے مدد تو آ ہی جائے گی. کیوں؟ کیسے اسے پتا تھا؟ کیسے اسے معلوم تھا کہ مدد آ جائے گی؟ کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ ہم خدا کے ساتھ ایک عہد میں بندھے ہوئے. اسے معلوم تھا کہ عہد میں بندھے ہوئے ہیں، اور اسے معلوم تھا کہ خدا، اگرچہ ہم اسیری میں ہیں اور وہ بھی خدا کی وجہ سے ہیں، تو خدا کی مدد ہمارے لیے آئے گی کیونکہ وہ ہمارا کووننٹ پارٹنر ہے. لیکن وہ اس کو کہہ رہا ہے شاید تو اس مقام پہ اسی لیے آئی ہے تاکہ تو یہودیوں کی مدد کر سکے. پھر اس نے کہا اچھا اگر میں مر گئی تو مر گئی، پر میں بادشاہ کی حضوری میں جاؤں. تو یہ بات ہے، مردکی کو یہ معلوم تھا کہ اسے جو ہے خدا کی مدد جو ہے وہ یہودیوں کے لیے لازمی آئے گی، کیونکہ خدا نے اپنی قوم کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. جب عہد باندھا جاتا ہے تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے دل میں جو ہے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب کوئی کانٹریکٹ باندھا جاتا ہے تو اصل میں وہ ہماری بے یقینی ختم کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے کہ لو جی اب یہ ہو جائے گا، لازمی ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب خدا کے ساتھ ہاتھ باندھا جاتا ہے تو ہمیں خدا کے بارے میں کوئی بے یقینی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں خدا کی وفاداری پر غیر متزلزل ایمان آ جاتا ہے کہ یار خدا نے عہد باندھا ہے، کیونکہ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ خدا ہمیں برکت دینا لازمی دینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ عہد باندھا جاتا ہے. اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ خدا کی وفاداری ہمیشہ رہے گی، اور وہ عہد کا جب پارٹنر ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ ہماری مشکلوں میں، ہماری مصیبتوں میں، ہماری پریشانیوں میں ہمارے ساتھ آ کے جو ہے وہ لازمی کھڑا ہوگا. اسی لیے زبور 89 اس کی 34 آیت میں لکھا ہے میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا. یہ خدا کہہ رہا ہے ہمیں یقین دلانے کے لیے. اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا، میں نہیں بدلوں گا. اور تیموتھیوس کے دوسرے خط اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اگر ہم بے وفا ہو جائیں، یعنی عہد سے مکر جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں، تو وہ وفادار رہے گا. وہ وفادار رہے گا. ہم بے وفا ہو جائیں، اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا. لیکن اگر ہم عہد سے بے وفا ہو جائیں تو وہ بے وفا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اپنے عہد کا جو ہے وہ وفادار رہے گا. ہمارے ساتھ جو خدا نے عہد باندھا ہے وہ بادشاہی کی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ بادشاہی جو خدا کی بادشاہی اس کو قائم کرنے کے لیے ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ زمین کے اوپر سب قوموں میں ہم اس کی بادشاہی جو ہے اس کو جو ہے وہ قائم کریں، اس کو اسٹیبلش کریں، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. کیونکہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے جب تک یہ بادشاہی کا کلام ساری دنیا میں نہیں جائے گا میرا آنا جو ہے وہ نہیں ہوگا. خداوند یسوع مسیح ہمارا خدا یہوہ خدا اس زمین پر اپنی بادشاہی کو قائم کرنا چاہتا ہے کلیسیا کے ذریعے سے. کلیسیا جو ہے وہ خدا کے ساتھ عہد کی پارٹنر ہے، اور پارٹنر کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی ہے. اور اگر ہم اس زمین کے اوپر اپنی جانیں بچاتے رہیں گے اور اس ذمہ داری کو پوری نہیں کریں گے تو پھر آپ کا احتساب ہوگا، پھر آپ کا حساب ہوگا. پھر آپ سے پوچھا جائے گا جو توڑے دیے تھے کہاں خرچ کیا تم نے، جو ٹیلنٹ اور ابیلٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں کہاں خرچ کی، جو وقت میں نے تمہیں دیا، جو پیسہ میں نے تمہیں دیا وہ آپ نے کہاں خرچ کیا. تو اس کا احتساب اور حساب ہوگا. پریز گاڈ، ہاللیلویا. یقیناً آج خدا کے خادم سے ہم نے بڑا خوبصورت یہ میسیج سنا ہے، اور عہد کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ عہد کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا عہد جو باندھا گیا اس کی اگزامپل وہ بلڈ کی دی گئی. اور خدا کے خادم نے بتایا کہ انسان ہوتے ہوئے ہم عہد توڑ دیتے ہیں لیکن خدا اپنا عہد کبھی نہیں توڑتا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی سلسلہ کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں
کہ عہد کیا ہے, عہد کتنی قسم کے ہوتے ہیں, بائبل میں عہد کو لے کر وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کو جاننا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ خدا کے خادم نے بتایا کہ وہ گریٹ کمیشن, وہ کام جو مسیح یسوع کلیسیا کے سپرد کر کے گیا, شاید آج میں اور آپ اسے بھول چکے ہیں. میرے عزیزوں, ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے اور جاننا ہے کیا میں نے اور خدا کے درمیان, میرے اور خدا کے درمیان وہ عہد جو اس نے باندھا ہے وہ قائم ہے یا نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آئیں پروگرام کے آخر میں ہم دعا کریں گے. سو میری درخواست ہے خدا کے خادم سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. خدا باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمارے نئے عہد کا نمائندہ ہے, اور اس کے وسیلے سے تو نے ہم سب کو قبول کیا ہے, اس کے وسیلے سے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے, اس کے وسیلے سے تو نے ہمارے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے, اور ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلائے ہیں تاکہ خداوند ہم اس تیری مرضی کو اس زمین کے اوپر پورا کر سکے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. آج کے دن کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں. اپنے بھائی پاسٹر آصف کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند, جس کے وسیلے سے یہ سارا پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, تاکہ کلیسیا سیکھے, تاکہ کلیسیا کے اندر خدا کے ساتھ عہد کے رشتے کا شعور بیدار ہو, اور وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو جو ہے بآسانی جو ہے خدا کے فضل سے پورا کر سکیں. تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین. آمین. سو ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, میں آپ کا ہوسٹ آصف کھوکھر. دیکھتے رہیے پروگرام فریڈم ان کرائسٹ. گاڈ بلیس یو.